बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान स्कॉलर मौजूद हैं जो एक रिसर्च स्कॉलर होने के साथ एक ट्रेनर भी हैं, और इसके साथ जो एक ख़ास सलाहियत इनके अंदर पाई जाती है कि ना सिर्फ ये सोशल मीडिया के हवाले से एक्टिविस्ट हैं, बल्कि उसके साथ ही जैसे आप सहाफ़त की मीडिया की दुनिया में देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च की जाती है कि अगर कोई बात हक़ाइक़ से मुनाफी कोई चीज़ आप तक पहुंचा रहा है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन जो सहाफ़ी होते हैं वो मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए से अपनी अप्रोच करते हैं और हक़ाइक़ को सामने लाते हैं और अवामुन्नास को वो हक़ाइक़ पेश करते हैं। अपने महाज पे काम करने वाले ये नौजवान इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में इस्लाम और इस्लाम से मुतल्लिक जो हकीकी शख्सियात और हमारे असलाफ़ थे उनकी शख्सियात पे बहुत, आज सोशल मीडिया का दौर है तो हर तरफ एक गर्द ही गर्द है। उस सारी सूरत हाल के अंदर ये नौजवान मुख्तलिफ़ जो शख्सियात हैं और ख़ास तौर पे इस्लाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे जो बात की जाती है, सोशल मीडिया का दौर है तो जिसके ज़बान में इल्म भी है हमारे पास और इंफॉर्मेशन की हद तक है, तो हम अपनी सतह पे उसको बात करते हैं। लेकिन ये जो आज हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं, ये हमेशा उस सहाफ़ी की तरह अपने महाज पे जो दीन इस्लाम की असल तालीमात हैं, जो हमारे असलाफ़ की असल शख्सियात थी, उनके ऊपर जो गर्द उड़ती है तो एक बड़े ही बेहतरीन और एहसन अंदाज में और हक़ाइक़ाना, और आप उसको कह सकते हैं कि एक रिसर्च जो असल होती है ना कि हक़ाइक़ कौम के सामने लाना, तो वो उस पे काम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम महताब अज़हर साहब, इलामा महताब अज़हर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं इनकी बात करूँगा, मैं इनकी गुफ्तगू को सुनता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, और उससे बहुत सी जो चीज़ें हैं वो मैं भी हासिल करता हूँ। लेकिन इनका जो लहजा है, जो बात करने का अंदाज़ है और साथ जो अल्फाज की अदायगी होती है, यानी कि अगर हम अपने असलाफ़ को देखें तो वो आपस में जो इख्तलाफ़ राय होता था, यानी हुस्न था इख्तलाफ़ राय होना। लेकिन आज के दौर में जब हम शिद्दत देखते हैं, हर तरफ मुख्तलिफ़ मसाले की सतह पे देख लें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में देख लें, या आप एज़ आ मुसलमान हम अपनी सोसाइटी को देख लें, तो हमारे यहाँ जो शिद्दत पसंदी की एक रविश आ गई है, और ख़ास तौर पे नौजवान तबका जो मैं आज यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, वो इस्लाम की जब बात होती है तो उलमाए कराम से दूर भागते हैं, ऐसे जैसे कोई मतलब मुख्तलिफ बात की जा रही है। तो आज इन सारे पहलुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ इलामा महताब अज़हर साहब मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल ही सर आपसे यही है कि आपने ये वाला महाज क्यों संभाला, क्या रीज़न थी, क्या वजह थी, क्या वजूहात आपको नज़र आई और आपने इस पे काम शुरू किया? बहुत शुक्रिया आपका अवैज़ भाई, आपने अपनी खुसूसी मोहब्बत से नवाज़ा और हमें ये मौका फ़राहम किया कि आपकी ऑडियंस जो आपसे मोहब्बत करती है, आपको सुनती है, आप हमें उनके सामने अपनी इस नशिस्त में शरीक करें। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। रही आपके सवाल की बात, देखें, मैंने सोशल मीडिया को देखा, तरह-तरह के मामलात सोशल मीडिया पर उठाए जाते थे और लोगों के ज़हन को ख़राब करने की कोशिश की जाती थी, फ़िक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर, एतक़ादी तौर पर, मज़हब इस्लाम की सतह पर उन्हें अक़ाइद इस्लामिया से दूर करने की कोशिश की जाती थी। और हर बंदा मुफ्ती, हर बंदा आलिम, हर बंदा वाइज़, हर बंदा नासिह बनकर लोगों के अक़ाइद में बिगाड़ का सबब बन रहा था। तो मैं शुरू में उलमाए इस्लाम बिलख़ुसूस डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के क्लिप्स के ज़रिए ऐसे एतराज़ात जो इस्लाम के हवाले से, वजूद बारी ताला के हवाले से, इस्लाम और साइंस के तक़ाबुल में और बिलख़ुसूस दौर हाज़िर के फ़ितनों के हवाले से किए जाते थे, जिसमें दहशतगर्दी है, जिसमें बहुत सारे और मामलात हैं, मज़हबी इंतहा पसंदी है, मैं डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के क्लिप्स की सूरत में उन एतराज़ात का जवाब देता था। सही। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे जब इस काम को करते हुए देखा तो हुक्म दिया कि आप चूँकि उनके शागिर्द हैं, आपने उनसे तालीम हासिल की है, उनके पास पढ़ा है, उनकी शख्सियत आपके मिजाज में नज़र आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मलका अता किया है कि आप बात कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर साहब को ज़रूर आगे उनके मैसेज को फॉरवर्ड करें, लेकिन ख़ुद भी अपना भी कोई रोल इसमें शामिल करें। तो मैंने अपने वालिद मोहतरम की उस नसीहत पर और अपने असातिज़ा की मोटिवेशन पर फिर अपने आप को स्टेप फॉरवर्ड किया। अच्छा। और फिर वो एतराज़ात जो दीन मतीन पर किए जाते थे,
جس بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کی جانب سے ہوں، میں نے اعتدال کے ساتھ، علم اور دلیل کے ساتھ ان کا جواب دینا شروع کر دیا۔ تو فرسٹ موٹیویشن وہ میرے لیے میرے والد کی ذات تھی کہ جنہوں نے مجھے اس کام پر ابھارا، ایمفیسائز کیا کہ بیٹا آپ اپنے آپ کو جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے وہ علم لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ صحیح چیز، بہت سے لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ایک خاص انداز ہے، بڑے ہی شفیق انداز میں، بڑے ہی کمال الفاظ کی ادائیگی کے ذریعے، اور ایک ایک لفظ کو ایسے تول کے آپ بولتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ، یعنی کچھ قدرت کی طرف سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ادا ہوتی ہیں، تو کیا یہ کوئی نعمت کی صورت تھی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو، یا کوئی ٹیچرز کی ایسی سرپرستی تھی، یا کوئی تربیت کا ایسا معیار تھا جو آپ کو یہاں تک پہنچایا، جو آج جس کے ذریعے آپ کے بات سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی مختلف اساتذہ سے، لیکن مختلف مدارس سے، مختلف اسکولز آف تھاٹ کو یا مختلف طریقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے منسلک ہونے کے باوجود بھی جو اصل فکر جس نے مجھے موٹیویٹ کیا تربیتی اعتبار سے، گفتار کے حوالے سے، اخلاق اور کردار کے حوالے سے، تو وہ شخصیت تھی میری زندگی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، جن سے میں نے بہت زیادہ موٹیویشن حاصل کی اور ان کی فکر کو اڈاپٹ کیا۔ ان کا جو طریقہ تبلیغ تھا، طریقہ دعوت تھا، میں نے اسے اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے لیے ان ٹولز پر راہیں متعین کی، اور اس کے بعد جو طریقہ گفتار میں نے سیکھا تھا میں نے اسی پیرائے میں لوگوں کو اپنی تربیت اور تعلیم کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال ان کا ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ میں جو آپ کے سامنے ساری صورتحال تھی یہ رکھنا چاہتا ہوں، بہت سے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، جی سی یونیورسٹی، یواس یونیورسٹی، ایجوکیشن یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، تامز یونیورسٹی، مختلف یونیورسٹی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا گپ شپ ہوتی رہتی ہے، ملنا جلنا ہے۔ تو جس نوجوان طبقے میں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، میں وہی ہائی لائٹ کروں یہاں۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گا اس کے ذریعے ہی ایک میسیج، کیونکہ اس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے ان تک میسیج پہنچایا جائے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو دین کے رول ماڈل ہیں، جس دن کو ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اپنے سامنے اگر سمجھتا ہے تو دین کا ریپرزنٹیٹیو سمجھتا ہے، تو وہ اسکالرز ہیں، وہ علماء کرام ہیں جو دین کو لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن جب آج اسٹوڈنٹس ان کو دیکھتے ہیں، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کی آپس میں اختلافات کی سطح، اور جب وہ بات کرتے ہیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگاتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم پتہ نہیں کس سطح پہ چلے گئے ہیں، تو وہ جب نوجوان ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بجائے کہ ان سے دور ہوں، وہ دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت خاص آج کی یونیورسٹیز میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کوئی داڑھی والا مولوی آ جائے تو اسے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی مولوی شدت پسند ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی سامنے رکھتے ہوئے کہ اسلاف نے کیا تعلیم دی تھی، اصل اختلاف رائے تھا کیا، اس کے ساتھ اس کو بھی آپ جوڑ لیں۔ دیکھیں اویس بھائی، اختلاف کی آپ نے بات کی، امت میں اختلاف رہا ہے، اور میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ جملہ آڈینس سے شیئر کرتا ہوں کہ اختلاف دین میں حسن کا باعث ہے، اگر وہ اختلاف ہی رہے۔ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس سے جس نے اختلاف کیا ہو اس رائے کو ڈیفینڈ کرنے والوں کے لیے اور اس پر اختلاف کرنے والوں کے لیے دو راہیں متعین ہو جاتی ہیں، پھر دونوں اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، اپنے افکار کا اظہار کرتے ہیں، جو ان تک دین پہنچا ہے اس کے ذریعے وہ دین کے ان پہلوؤں پر مختلف طرق سے روشنی ڈالتے ہیں۔ تو پھر جو اختلاف تھا اس اختلاف پر جب علمی آراء آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، یا پھر دونوں صورتوں میں اگر وہ اختلاف باقی بھی رہتا ہے تو جو بندہ اس اختلاف پر دونوں طریقوں سے یا دونوں طبقوں کے دلائل سن لیتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے میں یا کسی کلامی ایک معاف جانب۔ کیجیے گا، یہاں جو آپ نے بات کی کہ علم آ جاتا ہے جی اور دونوں طرف، لیکن یہاں تو ریسرچ اور علم کی بات ہی نہیں ہے، جی یہاں تو کوئی کسی کے پاس جس کے پاس تھوڑی سی انفارمیشن آ جاتی ہے وہ بھی دین کا ریپرزنٹیٹیو بن جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، جی ہر بندہ اپنے آپ کو اس طرح، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یعنی ہر بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنے شعبے میں، لیکن دین کے ساتھ ہمارا ایک عجیب مذاق بن چکا ہے کہ ہر بندہ ہی ایکسپرٹ بنا ہوا ہے۔ تو آپ کیسے ان کو پتہ چلے گا اور کیسے آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ اختلاف رہا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو معاشرہ ملا ہے، اکابرین کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں اس میں اختلاف کبھی نہیں ہوا، نہیں اختلاف رہا ہے، اکابرین میں اختلاف رہا ہے، اکابرین سے تعلیم پانے والے شاگردوں میں اختلاف رہا ہے۔ مثلا میں بارہا یہ بات کرتا ہوں، جو علوم متداولہ سے فراغت پانے والے طلباء ہیں یا جن کا تعلق دین سے ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لیکچر دیتے تھے تو آپ کے لیکچرز میں آپ کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کئی باتوں پر آپ سے اختلاف کر لیتے تھے۔ اس طرح فقہی اسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، کتنے تلامذہ ہیں جو اپنے اماموں کی فکر سے بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اختلاف کا ہونا یہ الگ بات ہے، اس اختلاف میں سے مخالفت کا نکل کر ذاتی طور پر اناد کی صورت اختیار کر جانا یہ اور بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں برائی کی، فساد کی اور مذہبی انتہا پسندی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اختلاف چھوڑ کر مخالفت کو فروغ دیا ہے۔ ان دو باتوں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکابرین میں اختلاف رہا ہے، جس اختلاف کے ہوتے ہوئے دین کی تبلیغ، دین کا پیغام، دین کی خدمات وہ فروغ پاتی رہی ہیں، لیکن مخالفت آنے کے بعد دین کی تبلیغ کو بھی روک لگی ہے، دینی معاملات میں بھی روک آئی ہے، اور جو نوجوان طبقہ دین میں اکابرین کا اختلاف دیکھ کر اپنے لیے علم کی راہیں متعین کرتا تھا، آج کے دور میں وہ مخالفت دیکھ کر دین کی راہیں متعین کرنے کے بجائے اس دروازے کو بند کر کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ آج ہی تو اصل وجہ اویس بھائی وہ اصل میں مخالفت ہے، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اکابرین کے منہج کو چھوڑ کر مخالفت کا جو ذاتی مفاد پر مبنی ہے، طمع اور حرص پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس سطح کی، جس کی وجہ سے ہم وہ معاملات جو دین میں خیر کا باعث تھے اس سے دور ہو کر مبنی بر فساد جو کام اور امور ہیں ان میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو روگ کی اصل وجہ، نوجوانوں کے ذہن میں خرابی کی اصل وجہ وہ یہ رویہ ہے جو دینی حلقہ جات میں مقتدر لوگوں کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اس کو واپس کون لائے گا؟ اس کو وہی لوگ واپس لائیں گے جنہوں نے یہ شروع کیا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب پر اجارہ کسی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر میں جو لوگ مذہبی پیشوا کہلاتے ہیں وہ یہی حلقہ جات ہیں، اور آپ دیکھیں اس کو واپس لانے کی سعی بھی شروع ہو چکی ہے۔ اگر ایسے لوگ موجود ہیں جو مخالفت کو فروغ دے کر دین متین سے نوجوانوں کو دور کرتے ہیں یا ان کے ذہن میں فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دیتے ہیں، تو پھر اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو فرقہ واریت پر لعنت بیچتے ہیں، اس سوچ کا قلعہ کرتے ہیں، اور اس پرفتن دور میں بھی اتحاد کی رائے ہموار کرنے کے لیے بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی پر کام کرتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس فکر کو بگاڑ کر نوجوانوں کو دین سے دور کیا ہے، اور اسی مذہبی حلقے سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے ان جیسے متعصب لوگوں کی فکر کو ٹھکرا کر حقیقی طور پر دین کے پیغام کو عام کیا ہے۔ اور یہ کوششیں آپ دیکھیں، ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا، ہر بندہ دین سے دور نہیں ہے، بلکہ ایک سطح کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک حقیقی طور پر جو دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان سے روشنائی نہیں پائی۔ اگر وہ ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے تو یقین جانے کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں ہمارا ایک کردار ہے، جیسے آپ اپنا کنٹریبیوشن ادا کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایک مثال آج آپ کو دیتا ہوں۔ آج ہی ہم یونیورسٹی میں بیٹھے تھے تو ان میں 3-4 لڑکیاں آئیں، تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ وہ کچھ ریزن بنی، کوئی بات گفتگو مذہبی حوالے سے شروع ہوئی، تو اس نے کہا تو وہ تو مسالے کی بات ہو رہی تھی۔ اب مختلف مسالک سے تھے، ایک اہل حدیث تھی، ایک اہل سنت، 2 لوگ اہل سنت سے تھے، ایک اہل تشیع تھی، اور ان کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس لڑکی نے کہہ دیا کہ وہ ان کو چھوڑو، ان کے ساتھ تو کھانا کھانا ہی نہیں چاہیے، وہ ان کا تو کلمہ ہی کچھ اور ہے، اور وہ تو نماز بھی ان کی اور ہے، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ وہ سارے بڑے حیران ہوئے۔ اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، رسپونڈ نہیں کیا۔ وہ جب گفتگو ختم ہوئی چپ کر کے سارے چلے گئے، اور بعد میں ایک لڑکی جو اس کی دوست تھی اس کو پتا تھا کہ یہ اہل تشیع ہے، لیکن اس نے رسپانس نہیں کیا۔ تو یہ جو شدت ہے، اب ایک بھائی ہے، دو بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اگر ایک کسی اور مکتبہ فکر کے ساتھ جڑ گیا اور دوسرا کسی اور مکتبہ فکر، چلیں اس کو بھی چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ اگر ایک ہی مسلک سے ہیں اور 2 مختلف جو ہیں وہ شخصیات سے تعلق رکھتے ہیں یا فیض لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ ان کے درمیان بھی ایک ٹکراؤ آئے گا۔ یہ جو شدت اتنی معاشرے میں، اور جب اس شدت کو میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم فالو کرتے ہیں دین اسلام کو، اس نے آگے دین پہنچانا تھا۔
اب نیچے عوام الناس کی بات تو چھوڑ دیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے، کسی کا یہاں آپ اشارے پہ کھڑے ہو جائیں، بریک لگائیں، کوئی تھوڑا سا ٹکراؤ ہو جائے، وہاں ایک دوسرے کو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یعنی برداشت ختم ہوتی جا رہی، رشتوں سے، ہر چیز سے احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ آپ جو اس کی مرض ہے اس کی تشخیص کریں اور اس کا علاج بھی بتائیں. دیکھیں علاج تو موجود ہے. رسول کریم علیہ السلام پر جو قرآن مجید اللہ رب العزت نے اتارا نبی رحمت کے لیے، وہ حکم اللہ کے فرمان کی صورت میں تھا اور ہمارے لیے نبی رحمت کی حیات کی صورت میں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک رسول کریم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں افراط اور تفرید سے نکلا جائے، اس معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی سے نکلا جائے، اس معاشرے میں مسلکی اختلافات سے نکلا جائے اور آپس کی دھڑے بندیوں سے نکل کر دین متین کے حقیقی منہج پر خود کو گامزن کیا جائے، تو اس کے لیے رہنما اصول رسول کریم کی مبارک حیات ہے. اگر آج بھائی کا بھائی سے اختلاف ہے، مسلکی طور پر اختلاف ہو، سماجی طور پر اختلاف ہو، گھریلو اختلاف ہو، وہ اختلاف کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کی بنیاد اسی طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے رسول کریم علیہ السلام کی حیات سے خود کو توڑ رکھا ہے. اگر آج ہم اپنا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے جوڑ لیں گے تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. یہ نوجوانوں کی فکر میں جو ہنگامہ انگیزی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. جو ان کی ذہنی فکر میں انتشار پایا جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. بس شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین کے حقیقی چہرے کو مسخ کر کے ذاتی مفادات کو فروغ دیا ہے، ان سے تعلق توڑ کر جن لوگوں کا حقیقت میں رسول کریم علیہ السلام کے اخلاق، کردار، نبی رحمت کی سیرت کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ خود کو جوڑا جائے. بس اپنی سمت کو بدلنے کی دیر ہے. آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا اور فرقہ واریت پر آپ لعنت بیچ کر دین متین کے طے کردہ صراط مستقیم پر بھی گامزن ہوں گے. یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ جیسے آپ نے یہ ساری بات بتائی ماشاءاللہ سے، میں چاہوں گا کہ جو ہمارے اسلاف تھے، اکابرین تھے، ان کی کوئی کچھ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر دیں کہ نوجوانوں کو، خاص طور پر یونیورسٹیز کے، جو ہمارا آج کا پروگرام ہے اس کے ذریعے، کہ ان میں اختلاف رائے کس سطح تک ہوتا تھا اور پھر ان کا آپس میں اختلاف رائے کس حد تک ہوتا تھا اور وہ کیسے ڈیل کرتے تھے آپس میں. یعنی جیسے آج ہمارے ہاں شدت اور نفرت ہے، کیا وہاں بھی ایسا ہوتا تھا؟ یعنی جیسے نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھنی اور کئی وجوہات، جیسے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، تو اس کے ذریعے کوئی ایک پیغام، بڑا محبت اور پیار بھرا کوئی پیغام آپ ہمارے ناظرین تک دیکھیں آپ نے پچھلا واقعہ مجھ سے بیان کیا کہ تشیع مسلک کی ایک بہن موجود تھی اور ان کے سامنے اہل سنت کی بہن نے یہ جملہ کہا کہ ان کے ساتھ تو کھانا بھی حرام ہے، ان کا کلمہ ہی الگ ہے. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہود اور نصارہ آتے تھے. اگر آپ نے قرآن مجید کی آیت مباہلہ پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے مسجد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف پا کر حضرت عیسیٰ کی شان کے بارے میں چند باتیں کی. پھر اللہ رب العزت کے رسول نے اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں مباہلے کے لیے بلایا. آپ مجھے بتائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مباہلے کے طریق میں کہیں ہمیں بغض و حسد معاذ اللہ نظر آتا ہے؟ کہیں نفرت و عداوت معاذ اللہ نظر آتی ہے؟ کہیں ہمیں ان عیسائی پادریوں کے آنے کی وجہ سے نبی رحمت کے چہرے پر رنگ متغیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیکن ہے، ہمیں زندگی گزارنے میں اللہ رب العزت نے رسول کی حیات عطا کی ہے، تو جب ہمارے لیے راہیں متعین ہیں، ہمارے لیے حدود طے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے سارے پیرائے پہلے سے عطا کر رکھے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مسلکی اختلافات کو بیس بنا کر کسی پر کفر اور شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں؟ اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگ کسی سے مسلکی اختلاف جو کہ فروعی اختلافات ہیں، یعنی ہمارا تشیع مسلک کے ساتھ اگر اختلاف ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اسی بات پر ہے کہ وہ صحابہ کا ادب نہیں کرتے، صحابہ کا حیا نہیں کرتے، صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے. تو ہمارے لیے صحابہ کی زندگی بہتر نمونہ ہے یا رسول کی زندگی بہتر نمونہ ہے؟ بتائیں. بالکل رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور رسول کی بارگاہ میں عیسائیوں کا وفد آ رہا ہے کہ جو خدا کے بارے میں تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے، روح کا، ابن کا اور اب کا عقیدہ رکھتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا عیسائیوں کے ساتھ جو تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑا ہے؟ بتائیں. نہیں. ان کے ساتھ شادی کرنے سے روکا ہے؟ نہیں.
ان کے ساتھ دیگر معاملات کرنے سے روکا ہے، ان کے ذبیحے کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو آج کا نوجوان نہیں جانتا، لیکن فکری طور پر ہمارے معاشرے میں مذہبی پیشوا بعض ایسے شرپسند عناصر بن گئے کہ جنہوں نے اس ملک کے پاکستان اور بالخصوص مذہب اسلام کو اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دیا، جس وجہ سے معاشرے میں اختلافات پیدا ہوئے، جس وجہ سے لوگوں کو فکری طور پر کمزوریاں لاحق ہوئی، اور اس کمزوری کی بنیاد پر آج ہمارا ملک اب بھی مسلکی انتشار کی آگ میں جل رہا ہے. میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اکابرین میں اختلاف رہا ہے، لیکن اختلاف کی بنیاد پر فتویٰ بازی نہیں کی گئی، اختلاف کی بنیاد پر کسی کو کفر کے فتووں سے نوازا نہیں گیا، اختلاف کی بنیاد پر آپس میں لڑوایا نہیں گیا، جدل اور قتال نہیں کیا گیا، اس اختلاف کو سلجھایا گیا ہے، اس اختلاف کو اس کے طے کردہ معیار جو قرآن اور سنت نے عطا کیا تھا اسے ان معیارات کے مطابق سمجھا گیا ہے. تو جب اکابرین کی زندگی ہمارے سامنے روشنی کی صورت میں نمایاں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اختلافات کو جو فروعی اختلافات ہیں بیس بنا کر اکابرین کے طرز زندگی کو چھوڑ کر ان لوگوں کے طرز زندگی کو اختیار کریں جن کی زندگی میں خیر ذرہ بھر بھی نہیں ہے. یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ یوٹیوب بھی ایک انکم سورس کا ذریعہ بن گیا ہے، جو دین کے پیشوا تھے، بڑے بڑے نام ان میں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں بھی دیکھتا رہتا ہوں جب آپ ان کے تھم نیل دیکھتے ہیں تو لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے اور اپنی ویڈیوز وائرل کرنے کے لیے اپنی سطح کا جو ایک معیار ہوتا ہے نا اس سے ہٹ کے اس طرح کے اسلام کے ریلیٹڈ اس طرح کے کنٹینٹ لکھے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ اپنے ایک اس لیول سے کتنا نیچے آ کے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا شہرت ہے یا دین کی خدمت ہے؟ پہلے تو جدید سائنٹیفک ٹولز جو ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کے حوالے سے ڈیولپ ہوئے ہیں، علماء اس کا استعمال کرتے ہیں اور بہت احسن انداز میں کر رہے ہیں. پہلے تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ جدید سائنٹیفک ٹولز کے ذریعے اسلام کا پیغام، دین متین کا پیغام، نبی رحمت کی روشن تعلیمات، اسلاف کا کردار وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ ایفرٹ ان کی قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، قابل تحسین ہے. اب رہی آپ کی بات کہ جو لوگ اس کا نیگیٹو استعمال کرتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کا دونوں اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، پازیٹیو وے میں بھی، نیگیٹو وے میں بھی. اگر تو نیگیٹو وے میں استعمال کرنے کا ان کا مقصد شہرت ہے تو پھر وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. میں اصول پر بات کروں گا. پھر وہ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، پھر وہ یہ بھول جائیں کہ انہیں اس پر کوئی اجر اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہے. ہاں، اس کام کو جو شہرت کی بنا پر کیا جا رہا ہے سزا تو مل سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر کی توقع اور امید نہیں رکھی جا سکتی. اس سے اگر کوئی خیر نکلے گی بھی تو اس خیر کا فائدہ اس کے لیے نہیں ہوگا جس نے اسے شر کا موجب بنا کر لوگوں کے سامنے پھیلایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سائنٹیفک ٹولز کا استعمال یہ بہت بہتر کام ہے اور اس سے مزید وسعت اور فروغ ملنا چاہیے. لیکن ایسا کام جو ہم کہتے ہیں نا کہ شرارے دار جو تھمبنیلز بنائے جاتے ہیں لوگوں کی اٹریکشن لینے کے لیے اور یوٹیوب کی پالیسیز کے مطابق ویوز پانے کے لیے، اگر کوئی صرف اس کا کام اپنی ذاتی تسکین کے لیے کرتا ہے تو یہ کام اسے ذاتی طور پر ویوز کی تسکین تو دے سکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر کی نعمت نہیں عطا کر سکتا. صحیح. اچھا، آپ آخر میں آپ ایک میسج ہمارے ناظرین کو آج دینا چاہیں، خاص طور پہ جو جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں کہ ریسرچ کا کام، اور خاص طور پہ جو ہمارے اسلاف پہ یا دین اسلام پہ جو بات کرتے ہیں تو اس کو بڑے حقائق اور بڑے پرامن طریقے سے، یعنی آپ اپنا نقطۂ نظر صرف لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، منواتے نہیں ہیں. ماننا تو ان کی اپنی بات ہے کہ وہ کس حد تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں جو المیہ پایا جاتا ہے وہ اپنی بات کو منوانا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ جس احسن انداز سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو، اور خاص طور پہ جو دین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، وہ میسج ہے؟ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے. اگر آپ تحریر کا یا تقریر کا کام کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ آپ کی تحریر اور تقریر سے کسی کا دل نہ دکھے. اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں عطا کیا ہے یہ انسانیت کا دین ہے، یہ ہمدردی کا، محبت کا، پیار کا، خلوص کا، امن کا، اتحاد کا، باہمی یگانگت کا دین ہے.
اس میں انتشار نہیں ہے، اس میں فساد نہیں ہے، اس میں مخالفت نہیں ہے، اس میں بغض اور اناد نہیں ہے، یہ لوگوں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوست جو مجھے سنتے ہیں، وہ دوست جو ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ دوست جو ہماری بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں میرا یہی پیغام محبت ہے کہ جس طرح یہ دین امن کا دین ہے، ہمیں بھی اس دین کا حقیقی عکس اپنے وجود سے پیش کرنا چاہیے، اور نبی رحمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق سے اپنے لیے رہنما اصول وضع کرنے چاہیے، تاکہ جب ہم بات کریں تو ہماری بات سے، جب ہم گفتار کے صورت میں کسی کے سامنے نقطہ نظر رکھیں تو ہمارے گفتار سے، ہمارے لب و لہجہ، ہمارے اخلاق اور کردار سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میری زندگی میں یہی بات ہمیشہ ملحوظ رہی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ذاتی بغض، نفرت، عداوت کا اظہار نہیں کرنا۔ جب بھی بات کرنی ہے تحقیق کے ساتھ کرنی ہے، علم اور دلیل کے ساتھ کرنی ہے، اور جو دوست مجھے پسند کرتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ انہیں تحقیق، علم اور دلیل پسند ہے، انہیں مہتاب اظہر کی ذات پسند نہیں ہے۔ ان کا پیار میری تحقیق اور علم اور دلیل کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے وہ ہمیں سراہتے ہیں، ہم سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں میں آپ کا شہرہ ہو، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کے ساتھ کلمات تحسین کو جوڑیں، تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ جب بھی بات کریں تحقیق کے ساتھ کریں، علم اور دلیل کے ساتھ کریں، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ تو ہم نہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچاتے ہیں اور نہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو سنی سنائی بات کے ذریعے عوام میں مقبولیت پانا چاہتے ہیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نبی رحمت کے حکم کے مطابق تحقیق، علم اور دلیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ مہتاب اظہر صاحب، آپ کے وقت کا، آپ نے وقت عنایت کیا۔ ناظرین، آج ہماری کوشش تھی کہ اسلام کا جو اصل حقیقی چہرہ ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھ لیں ہر طرف ایک شدت ہے، اور معاشرے میں خاص طور پہ، اور جو نوجوانوں کے حوالے سے میں نے بات کی، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اسی حوالے سے آج گفتگو کی تھی۔ اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔